बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। नायला शाकिर चचा की इकलौती बेटी थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ हमारे मोहल्ले में ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों तक भी मशहूर थे। नायला के कई रिश्ते आ चुके थे मगर चचा रशीद किसी ऐसे लड़के से उसे ब्याहना चाहते थे जो न सिर्फ लोगों के सामने उनके लिए बाइसे फ़ख्र हो बल्कि उनकी बेटी की भी पसंद हो। उनकी बेटी बेइंतहा खूबसूरत और शर्मीली थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा लड़का उसके सर थोप दे जो उसके जज्बात का ख्याल न रखे और उसे सख्ती से पेश आए। नायला बड़ी ही छुई मुई सी लड़की थी। ज़रा सी बात पर सहम जाती। फिर माँ के ना होने की वजह से उसकी शख्सियत में महरूमियाँ भी काफ़ी ज़्यादा थीं। चचा शाकिर को अपनी बेटी बहुत अजीज़ थी। वो नहीं चाहते थे कि शादी के बाद उनकी बेटी दुखी रहे। चूँकि आसपास के लोग तकरीबन सभी सख्त मिजाज थे, किसी से नायला का मिजाज न मिलता था। अभी तक इन्होंने नायला की बात पक्की न की थी। अगरचे नायला का हुस्न और जवानी उरूज पर था मगर चचा को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। अब तो आसपास की बूढ़ी औरतें चचा को समझाने लगीं कि बेटी की शादी की उम्र यही होती है, बेहतर है कि तुम इसकी बात पक्की कर दो। मगर चचा पर न जाने क्या भूत सवार था या क्या खौफ था उनको कि वो बेटी को घर बिठाए हुए थे। बहरहाल एक दिन चचा को किसी ने मशवरा दिया कि तुमने अपनी बेटी को घर में कैद कर रखा है, यूं तो उसकी सारी शख्सियत मस्क होकर रह जाएगी। उसे लड़कियों के साथ घूमने फिरने दिया करो, इस तरह उसे बोल चाल का तरीका भी आएगा और थोड़ी सख्त जान भी हो जाएगी कि लड़कियां अपने अपने तजर्बात एक दूसरे से बयान करती हैं तो बहुत कुछ सीख जाती हैं। चचा शाकिर के जहन पर इस बात का असर हुआ। इन्होंने बेटी को घर में कैद रखने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने की इजाज़त दे दी। इस लड़की की सहेलियां भी काफ़ी सारी थीं जिनसे उसने बचपन के बाद मिलना बंद कर दिया था। चचा की तरफ से इजाज़त मिली तो ये इन सब के घर आने जाने लगी। इन्हीं में एक लड़की हानिया भी थी जो नायला की काफ़ी अरसे से दोस्त थी। इन दिनों हानिया की शादी की तैयारियां हो रही थीं। हानिया ने नायला को भी अपनी शादी में बुलाया था। नायला बाकी लड़कियों के साथ रोज़ाना उसके घर ढोलकी और मायूं के लिए जाती थी। 15 दिन पहले ही हानिया मायूं बैठ गई। ये सारी लड़कियां सरे शाम ही इकट्ठी हो जाती और गीत गाने लगती। नायला भी लड़कियों में घुल मिल जाती और अपनी अपनी पसंद के गीत सभी लड़कियां गाती। इनमें कुछ गीत रुखसती के होते तो कुछ शादी ब्याह के। बहरहाल ये सिलसिला रात इशा तक जारी रहता। इशा के बाद सब लड़कियां अपने अपने घरों को चली जाती मगर इनमें एक लड़की नाहीद की नायला से दोस्ती हो गई जो दूसरे मोहल्ले से आती थी। नाहीद को कभी भी किसी ने आते जाते नहीं देखा था मगर वो लड़कियों में आकर खामोशी से बैठ जाती और गाने गाने लगती। नाहीद की आवाज़ बड़ी ही खूबसूरत थी। नायला की जब से नाहीद से दोस्ती हुई थी वो भी कुछ गुमसुम सी रहने लगी। वो उससे बातें करती तो किसी और ही जहाँ की होती। नाहीद को कई बार नायला को ये कहते सुना गया कि तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर इंसान तो इंसान कोई जिन भी दिल हार जाए। इस बात पर सारी लड़कियां हंसने लगतीं और नायला भी हंसती मगर नायला को क्या मालूम था कि उसकी यही हंसी एक दिन उसके लिए रोने की सबील बन जाएगी। उस दिन सभी लड़कियां अपने अपने कामों में मसरूफ़ थीं कि शादी का वक्त करीब आ रहा था। शादी वाले घर में काम काफ़ी सारे थे। ऐसे में नाहीद कहने लगी कि मुझे काफ़ी देर हो गई है, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। लड़कियों में से कोई भी उसके साथ जाने को तैयार न हुआ। तब उसने नायला से कहा कि नायला, तू मेरी सबसे अच्छी सहेली है, चल मुझे अगली गली में छोड़ कर आ। नायला बेचारी तो मासूम और सीधी सादी लड़की थी। बोली, हाँ मैं भी अपने ही घर जा रही हूँ, तुम्हारा घर थोड़ा आगे है, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आऊँगी। यूँ नायला और नाहीद शादी वाले घर से निकल गईं। इनके पीछे पीछे मोहल्ले का कोई लड़का भी था जिसने बाद में ये बात अपनी बहन को बताई और यूँ ये बात सारे मोहल्ले में फैली थी। खैर ये लड़का नायला को पसंद करता था, उससे इजहार मोहब्बत करना चाहता था। तभी उस दिन उसके पीछे पीछे हो लिया कि नायला को अकेले पाकर वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। नाहीद और नायला आगे को जा रही थीं। लड़का परेशान हो गया
کہ نائلہ تو اپنے گھر سے کافی دور ہو گئی ہے، مگر وہ یہ سوچنے لگا کہ اچھا ہوگا، یہ اپنی سہیلی کو چھوڑ کر جب واپس آئے گی تو اکیلی ہوگی، یوں میں اپنے دل کی بات بھی کر لوں گا۔ یہ دونوں چلتے گئے۔ ناہید اور نائلہ آگے آگے تیز قدم بھرتی جا رہی تھیں۔ امجد کی نظریں تو ظاہر ہے ناہید اور نائلہ پر ہی تھیں۔ وہ ان کے نقش قدم پر چلتا جا رہا تھا۔ گلی میں ایک جگہ ایسی آئی جہاں کچھ ریت بکھری ہوئی تھی اور مخالف سمت سے روشنی کچھ اس طرح آ رہی تھی کہ سیدھا ریت پر پڑ رہی تھی۔ امجد ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ ناہید اور نائلہ جب اس ریت کے اوپر سے گزری تو امجد یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک جگہ تو جوتوں کا نقشہ تھا، جبکہ دوسرے پاؤں غیر معمولی طور پر بڑے اور عجیب و غریب ہیبت کے مالک تھے۔ ان کی انگلیاں بھی عجیب جیسے پیچھے کو مڑی ہوئی ہوں اور پاؤں غیر معمولی طور پر ہجوم میں بڑا تھا۔ یہ دیکھ کر تو امجد بھی ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا، کیونکہ نائلہ کے ساتھ جو لڑکی ناہید جا رہی تھی اس کے پاؤں کسی اور ہی مخلوق کے جیسے تھے۔ امجد یہ دیکھ کر گھبرا تو گیا، مگر وہ اپنی محبوبہ کو یوں مشکل میں چھوڑ کر پیچھے کیسے پلٹ سکتا تھا؟ سو وہ ان کے پیچھے چلتا رہا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کا وہم ہو اور یہ لڑکی وہ نہ ہو جو یہ اسے سمجھ رہا ہو۔ نائلہ خاموشی سے چل رہی تھی، جو بڑی حیرت کی بات تھی۔ ناہید چلتے چلتے جب ایک تنگ گلی میں داخل ہوئی تو امجد سے رہا نہیں گیا۔ اس نے ناہید کو آواز دی اور کہا کہ تم نائلہ کو کہاں لے کر جا رہی ہو؟ مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ تب مجبوراً اس لڑکے نے جا کر نائلہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نائلہ نے خالی خالی آنکھوں سے امجد کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہ تھا، جیسے وہ سوئی ہوئی ہو، اس کی روح کسی اور دنیا میں ہو۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے امجد کو دیکھ رہی تھی اور منہ سے کچھ نہ بول رہی تھی۔ جب یہ بات اس لڑکی ناہید نے دیکھی تو وہ امجد پر برس پڑی، بولی اسے چھوڑ دے، میں اسے اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ امجد بولا کہ میں اسے ایسے نہ جانے دوں گا، تم نہ جانے کون ہو اور اسے کہاں لے جا رہی ہو۔ یہ میرے محلے دار کی بیٹی ہے اور اس پر میرا حق ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ نہ جانے کہاں سے آئی ہو۔ یہ کہہ کر امجد نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے مڑا ہی تھا کہ ناہید نے اس کی گردن پر زوردار پنجہ مارا۔ اس لمحے امجد کو لگا جیسے کوئی گرم انگارہ اس کی گردن پر رکھ دیا ہو۔ امجد نے بلک کر پیچھے دیکھا تو وہ انتہائی خوفناک شکل لیے کھڑی تھی اور اس کی ہنسی عجیب سی تھی۔ یہ دیکھ کر امجد سمجھ گیا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ اس نے آواز بلند بولنا شروع کیا، سنا ہے کہ ان چڑیلوں اور جنوں وغیرہ کو اونچی آواز سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ ناہید نے عجیب سی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا اور یہ دھمکی دیتی وہاں سے چلی گئی کہ وہ نائلہ کو ضرور اپنے گھر لے کر جائے گی اور کسی صورت اسے امجد کے ساتھ نہیں رہنے دے گی۔ امجد نے نائلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر نائلہ کے گھر تک آ گیا۔ ادھر نائلہ کے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، اس کی پھپھیاں بھی اس کے گھر جمع تھیں۔ سب کہہ رہے تھے کہ نائلہ شادی والے گھر سے کہیں غائب ہو گئی ہے۔ جب ان لوگوں نے امجد کے ساتھ نائلہ کو واپس آتے دیکھا تو سب اسی پر برس پڑے۔ امجد نے ان لوگوں کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ سب لوگ سمجھ رہے ہیں، مگر ان لوگوں نے کیا سمجھنا تھا۔ نائلہ کو تو کسی نے بھی نہ بخشا، اس کی پھپھیوں نے مار مار کر اس کا برکس نکال دیا۔ یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی۔ سب یہی سمجھنے لگے کہ شاکر چچا کی بیٹی بھاگ کر رات کو کسی کے ساتھ گئی تھی اور رات گئے تک واپس لوٹی۔ کچھ لوگوں نے امجد پر الزام لگایا، جبکہ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ امجد اور نائلہ آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے اور کسی وجہ سے واپس ہو لیے، جبکہ ان دونوں نے اپنے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال یہ معاملہ ایک دو دن میں محلے والوں کو تو بھول گیا، مگر چچا شکور کے دل پر کسی تیر کی طرح لگا۔ یہ سوچنے لگے کہ بیٹی کی شادی کے لیے تو پہلے ہی پریشان ہوں، اب تو اچھی شکل کی وجہ سے جو رشتے آنے تھے وہ بھی رہ گئے۔ چچا شکور اس صورتحال سے بڑا پریشان ہوا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی قصوروار ہے یا نہیں۔ البتہ اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ اسے جب بھی کوئی آواز دیتا یا بات کرنا چاہتا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے گھورنے لگتی۔ چچا شکور کو سمجھ نہ آتا کہ اس کی بیٹی کو اچانک ہو کیا گیا ہے۔ وہ نہ بولتی، نہ کھاتی، نہ پیتی۔ ایسے میں اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر دے، مگر شادی کرتا کس سے؟ اس کے پاس تو کوئی بھی ایسا رشتہ نہیں تھا جس سے وہ فوری طور پر اپنی بیٹی کو بہا سکے، اور پھر خصوصاً امجد والے معاملے کے بعد سے محلے میں بیچاری نائلہ بدنام ہو کر رہ گئی تھی۔
حالانکہ امجد اور نائلہ کا کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ وہ انتہائی کم صورت لڑکا تھا اور اس کا کوئی کام کاج بھی نہ تھا، جبکہ کسی نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ بس سبھی لوگوں کے لیے نائلہ کا کردار مشکوک ہو گیا تھا۔ اب نائلہ کے گھر کوئی رشتہ نہ آتا، جو بھی آتا وہ بس یہی طعنے دے کر واپس ہو لیتا۔ اس بات نے چچا شکور کو بیمار کر ڈالا۔ ایسے میں لڑکے امجد نے ہمت دکھائی۔ اس نے چچا شکور سے بات کی کہ میں تمہارے لیے گھر داماد بننے کو بھی تیار ہوں۔ تمہاری بیٹی کو میری وجہ سے بدنامی کے سمندر میں کودنا پڑا، اب یہ میری ہی ذمہ داری ہے کہ میں اس کو عزت دوں اور نام دوں۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ ایک نکمے لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دو، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری عمر تمہاری بیٹی کو خوش رکھوں گا، اس کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دوں گا۔ جو تم کہو کہ میں وہی کروں گا۔ تمہاری دکان پر دکانداری بھی سیکھ لوں گا اور 1 روپیہ تم سے نہ لوں گا جب تک تم مجھ سے مطمئن نہ ہو۔ بھلے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دینا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تم مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ چچا شکور پر ان باتوں کا اثر ہوا۔ وہ جو امجد کو ایک نکما آوارہ لڑکا سمجھتا تھا، اس کی سنجیدگی دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گا، کیونکہ اب کوئی اور رشتہ بھی نائلہ کے لیے نہ تھا۔ اس بات نے امجد کے اندر ایک نئی امنگ بھر دی۔ وہ جو نائلہ کو چپکے چپکے چاہتا تھا، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، یکدم ہی خوش ہو گیا، کیونکہ اب نائلہ کے ملنے کی نوید بڑھ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ چچا شکور اس کا بیاہ اپنی بیٹی سے ضرور کرے گا۔ بس پھر کیا تھا، امجد چچا کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ چچا نے بھی اسے دکانداری سکھانا شروع کر دی۔ چچا جو کہتا امجد وہی کرتا جاتا۔ 6 ہی مہینوں میں امجد نے چچا شکور کا دل جیت لیا۔ اب چچا اپنی بیٹی کو امجد کے ہاتھوں دینے میں راضی ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکا سنجیدہ ہے اور میری بیٹی کو پسند بھی کرتا ہے، جبکہ نائلہ کی طرف سے ایسی کوئی پیش رفت نہیں تھی۔ نہ ہی اس نے کبھی امجد سے ایسی کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی ایسا اشارہ دیا کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ بس وہ خاموش سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے باپ نے اس کے لیے جو بھی انتخاب کیا ہے وہ صحیح ہوگا۔ 2-3 مہینوں کی مختصر تیاریوں کے بعد نائلہ بیاہ کر امجد کی دلہن بن گئی۔ محلے والے اس شادی پر افسوس کر رہے تھے کہ اتنی خوبصورت اور ہونہار لڑکی صرف ایک نکمے لڑکے کی دی ہوئی بدنامی کی وجہ سے اس کے ساتھ بیاہی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات سبھی جانتے تھے کہ نائلہ کا کردار صاف ہے، مگر کسی نے اس بات پر یقین نہ کیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نائلہ جس لڑکی ناہید کے ساتھ شادی والے گھر سے نکلی تھی، اسے کسی نے دوبارہ دیکھا ہی نہ تھا۔ 2-4 لڑکیاں اس بات کی گواہ تھیں، جبکہ زیادہ تر نے تو ناہید کے خلاف ہی گواہی دی۔ یہی کہا کہ انہوں نے نائلہ کو کسی لڑکی کے ساتھ جاتے نہیں دیکھا۔ اب اس بات نے نائلہ کی رہی صحیح عزت بھی خاک میں ملا دی کہ اس کے بارے میں کسی کی بھی گواہی صحیح نہ تھی۔ لیکن اب نائلہ کی شادی ہو گئی تھی، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ نائلہ کی کچھ سہیلیاں اس کے گھر شادی والے دن اس کو تیار کرنے آئی تھیں۔ امجد اس شادی میں بہت خوش لگ رہا تھا۔ اس کی خوشی دیکھ کر تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے۔ لڑکے نے اپنے آپ کو مکمل تبدیل کر کے دکھا دیا تھا۔ اب تو چچا شکور بھی اس بات سے مطمئن تھا کہ اس کی بیٹی کی شادی صحیح جگہ پر ہو گئی۔ محلے والوں کی باتوں سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا۔ شادی کے انتظامات سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب شادی والے گھر میں صرف اور صرف نائلہ کی کچھ پھوپھیاں اور چچی رہ گئی تھی، جنہوں نے آج رات یہیں رکنا تھا۔ شادی والے گھر میں کافی کام بکھرے پڑے تھے جو ان عورتوں نے نپٹانے ہوں گے۔ رات کے تقریباً 10 بجے ہوں گے۔ ابھی شاکر کو نائلہ کے کمرے میں گئے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ نائلہ کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ سب لوگ گھبرا گئے کہ آخر نائلہ نے اتنا رونا دھونا کیوں مچا رکھا ہے۔ پھوپھیاں نائلہ کے کمرے میں گئیں تو کمرے کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ نائلہ اور امجد کا جو بیڈ لڑکیوں نے مل کر سجایا تھا، اس پر پھول بکھرے پڑے تھے۔ اس نے ایک ایک چیز ایک ایک پتی کو توڑ کر بکھیر دیا تھا اور کمرے کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا، جبکہ نائلہ کی اپنی حالت بھی عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے ناچ رہے تھے، جبکہ منہ سے جھاگ چھوٹ رہی تھی اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو چکی تھیں۔ وہ سب کی طرف خوفناک نگاہوں سے دیکھتی اور اس کے حلق سے گہری آواز نکلتی۔
امجد تو اس سب ماحول سے بیچارہ سہم کر رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی دلہن کو پانے کے لیے اس قدر محنت کی اور آخر میں نائلہ ہی اس کی نہ نکلی۔ امجد کے دل میں بھی بدگمانی پیدا ہو گئی کہ خدا نہ خواستہ نائلہ کسی اور کو پسند نہ کرتی ہو، اس لیے اس کے قریب آنے پر یہ ناٹک کر رہی ہو۔ تب امجد نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ کبھی بھی نائلہ کے پاس اس کی اجازت کے بنا نہیں جائے گا، مگر اس سب کے باوجود بھی نائلہ کی حالت نہ سنبھلی۔ جیسے ہی امجد اس سے کوئی بات کرتا یا تنہائی میں جاتا تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دیتی۔ اس بات سے چچا شکور بھی بے حد پریشان تھا اور اپنے داماد سے شرمندہ بھی تھا۔ تب چچا نے اپنی بیٹی کا علاج کروانا شروع کیا۔ اسے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر گئے، لیکن ڈاکٹرز نے کہا کہ اسے کوئی مسئلہ نہیں، کچھ عرصے بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دو دوائیں بھی لکھ کر دیں، لیکن ان دواؤں سے نائلہ کی طبیعت پر کوئی اثر نہ پڑا۔ وہ بددستور ویسی کی ویسی ہی رہی۔ منگل کی ایک شام کی بات ہے، سب لوگ صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی نہ تھا۔ ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ دستک کی آواز صرف ایک نے نہیں بلکہ ان سب لوگوں نے سنی تھی۔ یہ سب اس بات کے گواہ تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ بہرحال ابھی دروازہ کھول کر دیکھ ہی رہے تھے کہ ناہید دندناتی ہوئی ان کے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے تیور ایسے تھے کہ یہ سب لوگ سہم گئے۔ وہ کوئی غنڈہ نما عورت لگ رہی تھی، مگر اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں دیکھ کر سب لوگ جان گئے تھے کہ یہ کوئی غیر معمولی مخلوق ہے اور ان کی بیٹی کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ خدا جانے کہ اس سے چاہتی کیا ہے۔ اس ناہید نامی لڑکی نے ان لوگوں کو اس قدر ڈرایا کہ انہوں نے نائلہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کرسی کے ساتھ رسیاں باندھ کر ان لوگوں نے نائلہ کو قید کر دیا۔ اب نائلہ بیچاری ہل نہ پاتی، اس کا کھانا پینا بند ہو گیا تھا۔ بالآخر نائلہ کی خالہ نے حیدرآباد سے اپنی کسی جاننے والی کو بلایا جو سفلی علوم کی ماہر بھی تھی اور کالے جادو کا توڑ بھی جانتی تھی۔ اس نے آ کر نائلہ کو دیکھا تو بتایا کہ نائلہ پر کسی نے سخت قسم کا جادو کر دیا ہے اور یہ جو عورت اس کے پیچھے پڑی ہے یہ اسی جادوگرنی کی چیلی ہے۔ شاید یہ ان لوگوں میں سے ہی کوئی تھے جن کو نائلہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا، اور بدلے کی آڑ میں ان لوگوں نے بیچاری نائلہ پر اس قدر گہرا جادو کروایا کہ وہ کسی کام کی نہ رہی۔ 6 مہینے اس کا علاج چلتا رہا، تعویذ جھاڑ پھونک کے ساتھ۔ نائلہ کچھ مہینوں میں جا کر ٹھیک تو ہوئی، مگر اس کی شخصیت میں پہلے جیسی خوبصورتی نہ رہی۔ وہ ہر وقت گمسم رہتی ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، جبکہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس پر جادو کروانے والا کوئی اور نہیں، خود امجد ہی ہے۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، مگر جس طرح امجد اسے چاہتا ہے اس کی نیت پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا کوئی محبت میں اس قدر اندھا اور خود غرض ہو سکتا ہے کہ اپنے محبوب کو اس قدر تکلیف میں مبتلا کرے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔